अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाय की प्याली में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुरैन तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर, कैसी गुजरी ईद फिर आपकी? मेरी ईद बहुत अच्छी गुजरी और मेरी अच्छी ईद का मेयार ये होता है कि ज़्यादा डाकू आए। डाकू मतलब? देखिए, ईद पर जो है ना एक डाका जनी की वारदात होती है बच्चों की सूरत में। हाँ, बिल्कुल ईदी लेने की सूरत तो में। जब वो ज़्यादा डाकू आते हैं बिल्कुल, लूटने के लिए तो और ज़्यादा खुशी होती है। तो इस दफ़ा मेरी ईद जो है वो बहुत अच्छी गुजरी। बहुत खूबसूरत। सर, सवाल की तरफ आने से पहले मैं कुछ वीडियोस दिखाना चाहती हूँ जो कि मैंने सोशल मीडिया पर देखी और उनमें एक रवैया जो है वो सामने आया, तो मैंने सोचा कि आपसे बात की जाए। तो पहले उन वीडियोस को देखते हैं, उसके बाद मैं सवाल की तरफ आती हूँ। जी सर, तो जैसे कि आपने देखा कि एक रवैया है, बहुत ही बद तहजीबी वाला मनफी रवैया हमें देखने को मिला। तो सर, शक्ल शबाहत से तो ये लोग पश्तून लगते हैं, तो क्या कहेंगे इस रवैये के हवाले से? क्या पश्तून कौम जो है वो इस तरह बद तहजीब है, और मतलब इसके पीछे क्या उनकी एक साइकी है, क्या उनका वो एक दिखाना चाह रहे हैं, मुझे नहीं समझ आया। तो आपसे जानना चाहूंगी, क्या कहेंगे इस रवैये के हवाले से? आपके सवाल के अंदर एक लफ्ज़ आया साइकी। हम्म। तो ये मसला तहजीब का नहीं है, ये मसला नफ्सियात का है। हुरैन, बुनियादी तौर पर मेरा अपना ताल्लुक पश्तून इलाके से है, यानी खैबर पख्तूनख्वा, उसमें डेरा इस्माइल ख़ान ये मेरा आबाई इलाका है। और मैंने बहुत वक्त पश्तूनों के दरमियान गुजारा है पेशावर में। पश्तून बहुत महज़्ज़ब होते हैं। बचपन में जब पहली बार पश्तूनों के साथ एक इंटरेक्शन हुई और ख़ुसूसन पश्तूनों की शादियों में जाने का इत्तेफाक हुआ, तो ये देख के बड़ा अच्छा लगता था कि बच्चों से लेकर तो बुज़ुर्गों से मेरी मुराद ये नहीं है कि सिर्फ उम्र रसीदा, इतनी लंबी लंबी दाढ़ियों वाले, जब शादी होती थी तो सब मिल के जो है वो रक़्स करते थे। और हम सोचते थे कि हमारे जो डेरा इस्माइल ख़ान में सराइकी बुज़ुर्ग हैं वो तो आराम से बैठे होते हैं, एक वक़ार का उनको एक एहसास होता है कि हम बड़े हैं। लेकिन ये जो है ये तो सब मिलकर एक बड़े ही महज़्ज़ब अंदाज से जो है वो रक़्स कर रहे हैं, तो हम उनको बड़े शौक़ से देखते थे। तो कहना ये है कि ये जो आपने बात की है ना कि क्या पश्तून बद तहज़ीब होते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। पश्तून बहुत महज़्ज़ब होते हैं। लेकिन ये जो वीडियोज़ आपने दिखाई हैं, ज़ाहिर है मैं इनसे भी इनकार नहीं कर सकता, और इसके अंदर जो एक बद तहज़ीबी है, एक गैर महज़्ज़बपन है, एक उजड़पन है, इससे भी इनकार मुमकिन नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्यों सामने आई। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये मसला तहज़ीब का नहीं है, ये नफ्सियात का है। जब आप एक मुआशरे में मुसलसल एक यानी जंग की कैफियत देखें, एक दहशत की कैफियत देखें, और ये भी नहीं है कि लोग उस दहशत से नफ़रत कर रहे हों। मैंने देखा है कि नफ्सियाती तौर पर वहाँ जितनी दहशत है, बहुत सारे लोग उस दहशत के पीछे जो जवाज़ है उसकी जो है एक वकालत शुरू कर रहे होते हैं। तो जब आपने मुआशरे में इस तरह दहशत को फ़रोग़ दिया है, एक जंग को फ़रोग़ दिया है, तो उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा? उसका रद्द-ए-अमल जो है वो इस तरह के उजड़पन की सूरत में सामने आएगा। मैं एक बात ज़ाती तौर से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ
کہ میں نے کچھ زندگی کے کچھ برس ایسے تھے جو بہت جس کو کہتے ہیں نامساعد حالات. میں ان حالات میں ایک دن کسی بات پہ ہنسا. ذاتی طور سے مجھے اندر سے محسوس ہو جیسے میں ہنسنا بھول گیا ہوں. مجھے ہنسنا نہیں آتا. مسکراتے کیسے ہیں, کہا کیسے لگاتے ہیں, یعنی میں نے ذاتی طور سے یہ محسوس کیا کہ میں ہنسنا بھول گیا ہوں. تو جب آپ ہر وقت ایک دہشت کی فضا میں رہیں گے, جنگ کی فضا میں رہیں گے, اور جنگ کو سے تنگ آنے کے باوجود آپ جنگ کے جو جواز ہیں ان کی وکالت کرتے رہیں گے, تو پھر اس طرح کا جو ایک رویہ ہے وہ ہمارے سامنے ضرور آئے گا. دیکھیں اس کے کئی ایک پہلو ہیں, صرف ایک جنگ یا دہشت نہیں ہے. آپ نے جب معاشرے میں بہت زیادہ ایک جو سمجھیے کہ جکڑ بندیاں یا ایک گھٹن اس کو بڑھایا ہے, آپ جب بہت زیادہ فنون کی آپ ایک لحاظ سے مخالفت کریں, خصوصاً رقص کی اور سنگیت کی, اگرچہ پشتونوں کے ہاں یہ بہت زیادہ مقبول چیزیں بھی ہیں, لیکن کب مقبول تھیں وہ جو ابھی میں نے کچھ دیر پہلے مثال دی ہے. تو جب آپ فنون کی بہت زیادہ مخالفت کریں گے, اپنے ماحول کو بہت زیادہ ایک پاکیزہ بنانے کی کوشش کریں گے, پاکیزگی تو بہت اچھی ہوتی ہے لیکن جس پہلو سے میں نے کہا ہے اس کو بھی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل. تو ہر چیز کا ایک جو عمل کا جو ایک رد عمل ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے. اچھا, ابھی جو آپ نے کہا کہ پشتون بد تہذیب ہوتے ہیں, تو وہ بد تہذیب کیوں ہوتے ہیں؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں اس زاویے سے, تو اگر پشتون بد تہذیب ہیں تو میں کہوں گا پنجابی بہت ولگر ہوتے ہیں. دیکھیں میں نے بہت عجیب سا جملہ بول دیا ہے, بڑا فضول سا بیہودہ سا جملہ بول دیا ہے, لیکن یہ حقیقت ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب آپ نے اپنی فلم انڈسٹری پہ پابندی لگا دی غیر اعلانیہ, تو کیا ہوا؟ سٹیج ڈرامہ سامنے آیا. سٹیج ڈرامہ کیسا سامنے آیا کہ آپ اس کے مکالمے سنیے, آپ اس میں اداکاروں کی گفتگو سنیے, ولگیرٹی اپنی انتہا پر ہے, بد تہذیبی اپنی انتہا پر ہے. تو آپ کیا کہیں گی؟ پشتون بد تہذیب ہوتے ہیں اور پنجابی جو ہے وہ ولگر ہوتے ہیں. یہ مسئلہ تہذیب کا نہیں ہے, یہ مسئلہ ولگیرٹی کا نہیں ہے, یہ مسئلہ نفسیات کا ہے. جب آپ انسانی نفسیات کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں, جب آپ نفسیات کے مسائل کو نہیں سمجھتے ہیں, آپ چیزوں کو بہت ایک سطحی انداز میں دیکھتے ہیں کہ رقص پہ پابندی لگا دو کیونکہ یہ فحاشی ہے, آپ سنگیت پہ پابندی لگا دو کیونکہ یہ غیر مذہبی ہے, تو آپ انسانی نفسیات کے اندر جو ایک جوار بھاٹا ہے اس کو آپ نہیں سمجھ رہے ہیں. تو جب آپ اس جوار بھاٹے کو نہیں سمجھیں گے تو پھر وہ جو میں نے کہا کہ ہم نے بچپن میں پشتونوں کی شادیوں میں جو رقص دیکھا, ایک بہت ہی مہذب رقص, تو اس کے بجائے پھر اس طرح کی جو ایک غیر مہذب رویے ہیں, جب آپ بچوں کے لیے پلے گراؤنڈ بند کر دیں گے تو بچے ون ویلنگ کریں گے. جب آپ نے رقص و سرود پہ پابندیاں لگا دی ہیں تو پھر وہ لوگ سڑکوں پہ آئیں گے. جب آپ انہیں اچھا لباس نہیں پہننے دیں گے تو وہ شادیوں میں اس طرح کے یا تہواروں پہ اس طرح کے ولگر لباس پہنیں گے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ نے یہ سوال کیا کہ پشتون کیا بد تہذیب ہوتے ہیں, تو سچی بات ہے کہ پہلی بار جب بھی ہمارے پشتون بھائیوں نے یہ جملہ سنا ہوگا تو ان کو غصہ آیا ہوگا, ٹھیک ہے. اور جب میں نے یہ کہا کہ پنجابی ولگر ہوتے ہیں تو پنجابی بھائیوں کو بھی بہت غصہ آیا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی لسانی مسئلہ تو نہیں ہے نا. یعنی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پنجابی زبان کے اندر کوئی ولگیرٹی سکھائی جاتی ہے یا پشتو زبان میں کوئی یعنی اس طرح کی بد تہذیبی سکھائی جاتی ہے؟ نہیں, یہ اپنے اپنے معاشروں کے مسائل ہیں. آپ معاشروں کو فطری انداز میں ان کی جو نشو و نما ہے وہ ہونے دیجئے, اور انسان کی جو جمالیاتی ضروریات ہیں, انسان کی جو نفسیاتی ضروریات ہیں, آپ انہیں فطری انداز میں پورا ہونے دیں. جب آپ انہیں فطری انداز میں پورا نہیں ہونے دیں گے تو اس کا ایک غیر فطری رنگ جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا. تو جب آپ معاشرے کو جنگوں کی طرف دھکیلیں گے, جب آپ معاشرے کو دہشت کی طرف آپ دھکیلیں گے, جب آپ آرٹ پر پابندیاں لگائیں گے, تو پھر پشتون کلچر کے اندر اس طرح کی بد تہذیبی سامنے آئے گی اور پنجابی ثقافت میں اس طرح کی ولگیرٹی سامنے آئے گی. تو اول و آخر میں یہ کہوں گا کہ انسان کا جو ایک فطری ارتقاء ہے, اس کی جو نفسیاتی ضرورتیں ہیں, انہیں آپ فطری طور پر
تکمیل پذیر ہونے دیں, انہیں آپ پورا ہونے دیں, تو پھر آپ کو انسان کی فطرت کے خوبصورت رنگ نظر آئیں گے. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اس کا عکس آپ کے سامنے ہے ان ویڈیوز کی صورت میں جو آپ نے مجھے دکھائی ہے. بہت خوب سر, آپ نے بہت ہی باریکی میں جا کے یہ سمجھایا ہے مجھے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ تہذیب کا مسئلہ نہیں ہے, نہ ہی کوئی لسانی مسئلہ ہے, یہ مسئلہ دو معاشروں کا ہے اور ان معاشروں میں مسائل کا ہے. تو سر آپ ہمیشہ ہی میرا جو زاویہ ہے نا وہ بہت الگ طریقے سے بدل دیتے ہیں. یقیناً ہمارے ناظرین بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھے ہوں گے اس بات کو. ناظرین, اسی گفتگو کے ساتھ بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب, یعنی تخلیق کی جانب. آج ہم بات کرنے والے ہیں نصیر بلوچ کے حوالے سے. پنجابی اور اردو کے معتبر شاعر ہیں, بہت اچھا کلام لکھتے ہیں, خصوصاً پنجابی بولیاں آپ کی بہت مقبول ہیں. آپ کا ایک اردو شعری مجموعہ منظر عام پر آ چکا ہے ڈھارس کے عنوان سے. تو سر آج ان کے حوالے سے کیا عطا کریں گے؟ ان کے مجموعے ڈھارس سے میں نے ایک غزل منتخب کی ہے, تو وہ اپنے ناظرین کی نظر کرتے ہیں. بہت ہی خوبصورت شاعر تھے, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پنجابی بولیاں تو ان کی بہت زیادہ مقبول ہوئیں. یوں ہی بے ساختہ میں نے روانی میں کہا تھا, یوں ہی بے ساختہ میں نے روانی میں کہا تھا, مجھے تم سے محبت ہے جوانی میں کہا تھا, مجھے تم سے محبت ہے جوانی میں کہا تھا. تو لیلا ہے کسی کی آج کا تازہ فسانہ, تو لیلا ہے کسی کی آج کا تازہ فسانہ, تو میری ہیر ہے پچھلی کہانی میں کہا تھا, تو میری ہیر ہے پچھلی کہانی میں کہا تھا. تمہیں ایک دن یہ لوٹ آنا پڑے گی دیکھ لینا, تمہیں ایک دن یہ لوٹ آنا پڑے گی دیکھ لینا, چھپی ہے مفلسی میری نشانی میں کہا تھا, چھپی ہے مفلسی میری نشانی میں کہا تھا. یہ تیرا عکس تھا آب رواں کی پالکی میں, یہ تیرا عکس تھا آب رواں کی پالکی میں, اتر کر دیکھتا گر چاند پانی میں کہا تھا, اتر کر دیکھتا گر چاند پانی میں کہا تھا. مکمل سچ نہیں تھا پر تیرا اپنا تیقن, مکمل سچ نہیں تھا پر تیرا اپنا تیقن, مجھے سب کچھ میسر خوش گمانی میں کہا تھا, مجھے سب کچھ میسر خوش گمانی میں کہا تھا. جو ممکن ہو ہتھیلی پر میری پلکیں نچوڑو, جو ممکن ہو ہتھیلی پر میری پلکیں نچوڑو, حنا کا رنگ ہے اشکوں کے پانی میں کہا تھا, حنا کا رنگ ہے اشکوں کے پانی میں کہا تھا. یوں ہی بے ساختہ میں نے روانی میں کہا تھا, مجھے تم سے محبت ہے جوانی میں کہا تھا. بہت خوبصورت عمدہ کلام آج آپ نے پیش کیا. ناظرین, اسی کلام کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی جانب, یعنی کتاب کے تعارف کی جانب. تو سر آج اس حصے میں کون سی کتاب؟ آج آپ کے سوال کے جواب میں بھی ہم نے جو مقامی ثقافتیں ہیں ان پہ بات کی. آج جو ہم نے کتاب منتخب کی ہے یہ بھی بہت عمدہ ہے اور پنجابی کے حوالے سے بہت ہی اہم کتاب ہے. پنجابی شاعری تے موسیقی دا سمبند. دیکھیے, شاعری اور موسیقی جو ہے ان کا آپس میں ایک چولی دامن کا ساتھ ہے. ایک زمانے میں تو شعراء جو اپنا کلام ترنم سے سنایا کرتے تھے, آج بھی یہ روایت موجود ہے. اور جو موسیقی ہے ظاہر ہے وہ اپنی ماہیت میں تو راگ ہے, سر ہیں, تال ہیں, وہ ایک مجرد چیز ہے. اس کا رنگ اس وقت سامنے آتا ہے جب وہ شعری صورت میں اس کا ایک اظہار ہوتا ہے. تو یہ ایک کتاب ہے میرے سامنے, پنجابی شاعری تے موسیقی دا سمبند. اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر سعادت علی ثاقب صاحب. ڈاکٹر سعادت علی ثاقب پنجابی زبان کے بہت اعلیٰ پائے کے محقق ہیں, نقاد ہیں. اور یہ جو کتاب ہے یہ بطور خاص مجھے اس لیے پسند آئی ہے کہ اس میں انہوں نے جو پنجابی شاعری اور موسیقی کا ایک ربط ضبط ہے اس پہ بہت عمدہ بحث کی ہے. اس کے اگر ہم مندرجات کو دیکھیں تو پہلا باب موسیقی کی ماہیت پہ ہے, موسیقی کیا ہوتی ہے, اس میں جو آواز ہے کسی گلوکار کی وہ کیا کردار ادا کرتی ہے, ساز کیا ہوتے ہیں, سر کیا ہے, لے کیا ہے, مختلف جو راگ ہیں ان کی ایک وضاحت کی گئی ہے. اس کے بعد دوسرا باب جو ہے یہ پنجابی کی لوک شاعری تے موسیقی. آپ جانتی ہیں کہ ہماری جو لوک شاعری ہے اس میں
ڈھولا ہے, ماہیہ ہے, جگنی ہے, اس طرح شادی بیاہ کے گیت ہیں. تو ان گیتوں کو گانے کے لیے کس نوعیت کی شاعری سامنے آئی, اور شاعری جب تخلیق ہوئی تو ہمارے موسیقاروں نے اسے کس طرح موسیقی کا روپ دیا. تو یہ دوسرا باب اس میں بحث کی گئی ہے. تیسرا باب ہے پنجابی کی صوفیانہ شاعری. ہم دیکھتے ہیں کہ بابا بلے شاہ ہوں, خواجہ غلام فرید ہوں, بابا فرید ہوں, یا اس طرح حضرت سلطان باہو کے ابیات ہوں, تو وہ کس طرح گائے گئے ہیں انہیں موسیقاروں نے. دیکھیے جو شاعری ہوتی ہے وہ اپنا جو ایک مزاج ہوتا ہے, جیسے لوک شاعری ہے تو اس میں ایک لوک دانش بھی ہے, اس میں ایک عوامی مزاج بھی ہے, لیکن جو صوفیانہ شاعری ہوتی ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ ایک بہت فکر ہوتی ہے, اس میں خدا کی تلاش ہوتی ہے, اس میں اخلاقیات ہوتی ہیں. تو ایک موسیقار کو ان چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح جو ہے کس طرح کے کلام کو کس طرح کی موسیقی میں ڈھالے گا. تو وہ بحث ہے جو موسیقار سمجھتے ہیں. لیکن اس ساری بات کو ڈاکٹر سعادت علی ثاقب نے کیسے سمجھا اور اس بات کو کیسے اپنے قارئین تک پہنچایا, یہ اس کتاب کا خاص وصف ہے. چوتھا باب جو ہے یہ پنجابی داستان تے موسیقی. اچھا, اب یہ جو میں نے لوک شاعری کہی ہے, ایک تو وہ لوک شاعری ہے جو ڈھولے ماہیہ کی صورت میں ہے, جگنی کی صورت میں ہے, لیکن یہ جو لوک شاعری ہے یہ داستانوں میں ڈھلی ہوئی ہے. آپ جانتی ہیں کہ پنجابی کے جو لوک داستانیں ہیں کہ جن میں مرزا صاحبہ ہے, جس میں سسی پنو ہے, جس میں ہیر رانجھا ہے, جس میں سونی ماہیوال ہے, تو ان داستانوں کو پیش کرنے کے لیے موسیقاروں نے کیا انگ ڈھونڈا اور کیا راگ اختیار کیے. اچھا, جو اس کا پانچواں باب ہے یہ ہے جدید پنجابی شاعری تے موسیقی. اچھا, اس باب کو دیکھ کے میں تھوڑا سا مجھے ایک ہوئی کہ جدید پنجابی شاعری موسیقی میں کیسے ڈھلی ہے. تو ظاہر ہے جب ہم جدید شاعری کہتے ہیں تو اس کا قدر مفہوم اور ہوتا ہے, جدید نظم, جدید غزل. لیکن اس باب میں انہوں نے جو جدید شاعری جو فلمی شاعری ہے, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر اس باب کا عنوان بہت سادہ سا ہوتا کہ فلمی شاعری تے موسیقی, ظاہر فلمی شاعری کا ایک الگ آہنگ ہوتا ہے, جو ہم جدید شاعری کہتے ہیں تو اس کا ایک اور آہنگ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ہماری جو پنجابی فلم کی ایک روایت ہے وہ بھی بہت مضبوط ہے. تو ہماری فلمی موسیقی کس نوعیت کی پنجابی کی رہی, تو اس باب میں جو ہے یہ مباحث زیر بحث آئے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی عمدہ کتاب ہے پنجابی شاعری تے موسیقی دا سنبند. اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر سعادت علی ثاقب. تو جو احباب پنجابی شاعری کو موسیقی کے تناظر میں دیکھنا چاہتے ہیں یا وہ موسیقی کے رموز کو ایک علمی طور پر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کو ضرور دیکھیں. پنجابی شاعری تے موسیقی دا سنبند, مصنف ہیں ڈاکٹر سعادت علی ثاقب. بہت خوبصورت, بہت ہی اہم کتاب کا تعارف آپ نے پیش کیا. ناظرین, اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان حرین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.